This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher, Assalamu alaikum. I am Zakir Hussain, and today I am going to talk about unit number 13 of class 5. The title of the unit is When Something Went Wrong. Respected teacher, आइए सबसे पहले हम इस लेसन के मेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देख लेते हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव में पहला है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। आप जानते हैं कि रेगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी जमा एस या ई एस के इजाफे से बनाई जा सके। जैसे बुक की जमा बुक्स है, चेयर की जमा चेयर्स, बॉक्स की जमा बॉक्सेस। और जिन नाउन के आखिर में वाई आता है और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे वर्ड है बेबी, बेबी के आखिर में वाई आया है, वाई से पहले बी है तो बी कॉन्सोनेंट है, तो फिर ऐसी सूरत में हम वाई को हटा लेते हैं और वाई की जगह पे आई ई एस लगाते हैं। जैसे बेबी तो इसका प्लूरल होगा बी ए बी आई ई एस, बेबीज़। तो चाहे आई ई एस लगे वो भी रेगुलर नाउन होगा अगर प्लूरल करते हुए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आखिर में एफ़ या एफ़ ई आए, कभी तो उसके प्लूरल बनाते हुए सिर्फ एस लगाते हैं और कभी कभार हम एफ़ या एफ़ ई को हटा के वी ई एस लगाते हैं। तो अगर वी ई एस लगे, जैसे लाइफ की जमा लाइव्स है, वी ई एस लगा है तो भी वो रेगुलर नाउन ही होगा। उसके बाद आता है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आप जानते हैं वो वर्ब हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के इजाफे से बने। जैसे वांट वांटेड वांटेड, मेल्ट मेल्टेड मेल्टेड, एंड एंडेड एंडेड। और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी के इजाफे से ना बने बल्कि किसी और तरीके से बने। जैसे मिसाल के तौर पर गो वेंट गान, राइट रोट रिटन, कम केम कम। ओके, अगला है यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। रिस्पेक्टेड टीचर, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि इन टेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और नेगेटिव करते वक्त डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और उर्दू के फ़िक्रों में आखिर में इसके अलफ़ या ये अलफ़ या बड़ी ये वगैरह आता है। जैसे उसने ख़त लिखा तो ही रोट ए लेटर, और उसने ख़त नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और उर्दू में इसके फ़िक्रा के आखिर में रहा था, रहे थे, और इंग्लिश करते वक्त हम वाज वर और पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। जैसे वो ख़त लिख रही थी, शी वाज राइटिंग अ लेटर। तो रिस्पेक्टेड टीचर, इन डिटेल हम इन पे बात करेंगे जब इस लेसन की एक्सरसाइज पे लेक्चर दिया जाएगा। अगला है रिकग्नाइज फंक्शन ऑफ मोर जॉइनिंग वर्ड्स सच एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस। तो जॉइनिंग वर्ड्स तो आप जानते हैं कंजंक्शंस होती हैं, और लेसन के दौरान जब जॉइनिंग वर्ड्स आएंगे तो हम उनको भी हाईलाइट करेंगे और इन डिटेल जो एक्सरसाइज का लेक्चर होगा उस पर बात होगी। एक है यूज़ ऑफ कन्वेंशंस ऑफ लेटर राइटिंग, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड क्लोजिंग। तो इसके ऊपर भी हम बात इस लेक्चर में करेंगे। आइए सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड से शुरुआत करती हैं। रिस्पेक्टेड टीचर, गेटिंग स्टार्टेड बेसिकली ये ब्रेन स्टॉर्मिंग और फोकसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें कहा गया है लुक एट द गिवन इमोजीज़, दी गई इमोजीज़ को गौर से देखें, गैस अंदाज़ा लगाएं द एक्सप्रेशन उन तासरात पे, एंड लेबल देम करेक्टली और उन्हें लिखें। तो रिस्पेक्टेड टीचर, इसमें देखें 3 इमोजीज़ दिए गए हैं।
تو آپ نے ان ایموجیز کو، بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ ان ایموجیز کو غور سے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان چہروں پہ کون سے تاثرات اور کون سے ایموشنز کی یہ عکاسی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی تو اب یہ ایک طرح کی نان وربل کیوز ہے۔ نان وربل کیوز آپ جانتے ہیں کہ نان وربل کیوز ایک طرح کی کمیونیکیشن ہے جس میں لفظوں کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کے اشاروں سے، باڈی لینگویج سے اپنے ایموشنز کا اظہار کر لیتے ہیں۔ آئیے اب لیٹس ٹاک پہ بات کرتے ہیں۔ وین یو ریسیو اے سرپرائز گفٹ واٹ ڈو یو فیل؟ آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ جب آپ کو کوئی اچانک تحفہ ملے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم پرجوش ہوتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے ہاؤ وڈ یو ایکسپریس یور فیلنگس ایٹ دیٹ ٹائم؟ تو پھر آپ اپنے ان ایموشن کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اوکے جی، ٹائٹل ہے وین سم تھنگ وینٹ رانگ، جب کچھ غلط ہو جائے۔ تو پری ریڈنگ میں دیا گیا ہے سوال لک ایٹ دا گیون پکچرز اینڈ گیس واٹ از ہیپننگ۔ تو رسپیکٹڈ ٹیچر یہاں پہ 4 بکس کے جو ٹائٹل پیج ہوتے ہیں ان کی تصویریں لگی ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ان تصویروں کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان تصویروں میں کیا سچویشن پیش کی گئی ہے۔ اگلا ہے لک ایٹ دا بک ٹائٹلز اینڈ گیس واٹ دے آر اباؤٹ۔ تو ان بک ٹائٹل کو دیکھیں اور اندازہ کریں کہ یہ والے جو ٹائٹلز ہیں یہ کس چیز کے بارے میں یہ کتابیں ہو سکتی ہیں۔ آئیے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ہے جی سمر ہالیڈیز ہیڈ سٹارٹیڈ۔ سمر یہ آپ جانتے ہیں موسم گرما کو کہتے ہیں، ہالیڈیز چھٹیاں، ٹھیک ہے۔ ہیڈ ویسے تو چکا تھا، چکے تھے، یہ تھے سٹارٹیڈ شروع ہو چکی تھیں۔ تو سمر ہالیڈیز ہیڈ سٹارٹیڈ، موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ تو اس میں سمر رسپیکٹڈ ٹیچر ناؤن ہے، ہالیڈیز بھی ناؤن ہے، لیکن جب آپ سمر ہالیڈیز کہیں گے تو سمر بطور ایجیکٹیو استعمال ہوا ہے۔ ہیڈ آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ جو ہے یہ ایز آگزیلری کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور سٹارٹیڈ یہ پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے، تھرڈ فارم ہے ورب کی۔ تو اس کے اندر جو ہالیڈے ہے یہ ناؤن ہے، چونکہ اس کی پلورل ایس لگ کے بن سکتی ہے ہالیڈیز، تو ہالیڈیز جو ہے رسپیکٹڈ ٹیچر یہ ریگولر ناؤن ہے۔ اور سٹارٹیڈ، سٹارٹیڈ، تو سٹارٹیڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ریگولر ورب ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ریگولر ورب وہ ورب ہوتے ہیں جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی کے اضافے سے بنتی ہے۔ حفصہ واز گیٹنگ بورڈ، حفصہ بور ہو رہی تھی۔ حفصہ واز تھا، تھی، ٹھیک ہے۔ گیٹنگ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاسٹ پروگریسو ٹینس کو شو کرتی ہے، یہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم استعمال ہوئی ہے۔ بورڈ، تو یہ تھرڈ فارم ہے۔ تو اس کے اندر واز جو ہے یہ آگزیلری ہے، ٹھیک ہے۔ گیٹنگ، گیٹ، گاٹ، تو یہ ارریگولر ورب ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ارریگولر ورب وہ ہوتے ہیں جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی سے نہ بنے۔ اوکے، تو یہاں پہ جو بورڈ ویسے تو یہاں بورڈ جو ہے یہ ایجیکٹیو ہے۔ شی اینکشسلی ویٹڈ فار دا اسٹوری بکس۔ وہ اینکشسلی بےتابی سے، ویٹڈ انتظار کر رہی تھی، فار دا اسٹوری بکس کہانیوں والی کتابوں کا، ہر مدر ہیڈ آرڈرڈ فار ہر جو اس کی والدہ نے اس کے لیے منگوائی تھیں۔ تو اس میں شی پروناؤن ہے اور یہ پرسنل پروناؤن ہے۔ اینکشسلی جو ہے یہ ایڈورب ہے۔ ویٹڈ، دیکھیں ویٹڈ یہ ورب ہے اور یہ ریگولر ورب ہے جو کہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی سے بنی ہے۔ فا پریپوزیشن ہے، دا آرٹیکل ہے، اور یہ اسٹوری بکس۔ تو کہ یہ جو ہے بک آپ جانتے ہیں کہ ناؤن ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ پلورل بنانے کے لیے ہم ایس ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں
تو بکس یہ پھر کیا ہوا, بک جو ہے یہ ریگولر ناؤن ہے. ہر یہ کیا ہے, یہ ڈٹرمنر ہے. مدر ناؤن ہیڈ. پھر یہ auxiliary ورب ہے آرڈرڈ. یہ چونکہ ورب ہے, چونکہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ بنی ہے تو آرڈرڈ, تو پھر یہ بھی ریگولر ورب ہے. فار پریپوزیشن اور ہر جو ہے یہ کیا ہے, پروناؤن ہے, اور یہ آبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. اٹ وڈ بی ریئل فن, بہت مزہ آئے گا. ٹو ریڈ اے نیو ایڈونچر اسٹوری, ایک نئی مہماتی کہانی پڑھنا. ایچ ڈے ہر روز, تو ہر روز ایک نئی مہماتی کہانی پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. شی تھاٹ, اس نے سوچا. شی تھاٹ ٹو ہر سیلف, اس نے سوچا. رسپیکٹڈ ٹیچر, اس میں جو اٹ ہے یہاں پہ اس سینٹینس کے اندر اٹ آیا ہے. اٹ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو یہ پروناؤن ہوتا ہے. وڈ ماڈل ورب ہے. بی بطور ورب استعمال ہوا ہے, چونکہ بی کی اس کے بعد آتا ہے ریئل جو ہے یہ ایجیکٹیو ہے. فن ناؤن ہے. ٹو یہ پریپوزیشن ہے, اور اس کو ہم انفینیٹیو مارکر بھی کہتے ہیں. یہاں پہ چونکہ ٹو ریڈ چونکہ ورب کی پہلی فارم ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ اگر پہلی فارم سے پہلے ٹو آ جائے تو وہ انفینیٹیو بن جاتا ہے. تو ٹو ریڈ جو ہے یہ انفینیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ ریڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بھی سپیلنگ یہی رہتے ہیں, اور ہم اس کو ریڈ کہتے ہیں. تو پھر ریڈ کون سا ورب ہوا؟ ریڈ جو ہے یہ ارریگولر ورب ہے. آرٹیکل ہے. یہ کون سا آرٹیکل ہے؟ اور این آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں. نیو ایجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے. ایڈونچر سٹوری, تو یہاں پہ جو ایڈونچر ہے یہ بطور ایجیکٹیو آیا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ناؤن ایڈونچر ناؤن ہے, لیکن یہاں پہ ایڈونچر جو ہے بطور ایجیکٹیو یوز ہوا ہے کیونکہ یہ سٹوری کو ڈیفائن کر رہا ہے. سٹوری جو ہے یہ ناؤن ہے. ایچ پھر یہ ایجیکٹیو ہے, اور ڈے ناؤن ہے. تو پھر ہم اس کا ایک دفعہ ترجمہ ریڈنگ کر کے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اٹ وڈ بی ریئل فن ٹو ریڈ اے نیو ایڈونچر اسٹوری ایچ ڈے. روز ایک نئی مہماتی کہانی پڑھنا واقعی مزے کی بات ہوگی. شی تھاٹ ٹو ہر سیلف, اس نے سوچا. تھاٹ تھنک, تھاٹ, تو یہ تھاٹ جو ہے یہ کون سا ورب ہے؟ یہ ارریگولر ورب ہے کیونکہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ نہیں بنی. جسٹ دین, این اسی وقت. دا ڈور بیل رینگ, دروازے کی گھنٹی بجی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہم انالیسس کر لیتے ہیں. اس کے اندر جو پہلا آیا ہے لفظ آیا ہے جسٹ آپ جانتے ہیں ایڈورب ہے. دین بھی ایڈورب ہے. دا آرٹیکل ہے. ڈور بیل یہ ناؤن ہے, اور یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. اس کے بعد آیا رینگ, تو یہ ورب ہے. رنگ, رینگ, رنگ, تو جو رنگ ہے یہ پھر کون سا ورب ہے؟ یہ ارریگولر ورب ہے کیونکہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی سے نہیں بنی. جسٹ دین دا ڈور بیل رینگ, اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی. حفصہ, سم بڈی از ایٹ دا ڈور, حفصہ دروازے پہ کوئی ہے. ہر مدر کالڈ آؤٹ فرام دا کچن, اس کی والدہ نے باورچی خانے سے اسے آواز دی. اس سینٹینس کے اندر حفصہ پراپر ناؤن ہے. سم بڈی یہ پروناؤن ہے, انڈیفینٹ پروناؤن ہے. از یہ ایز اے ورب استعمال ہوا ہے. ایٹ پریپوزیشن. دا یہ آرٹیکل ہے, ڈیفینٹ آرٹیکل ہے.
اور ڈور ناؤن ہے، اور یہ کامن ناؤن ہے. ڈور کی جمع چونکہ ڈورز ہو سکتی ہے ایس کا اضافہ کر کے، تو ڈور پھر کون سا ناؤن ہے؟ یہ ریگولر ناؤن ہے. اس کے بعد آ گیا کہ ہر مدر، یہاں پہ جو ہر ہے یہ پوزیسو ڈٹرمنر کے طور پر یوز ہوا ہے. مدر، مدر کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. کال یہ ورب ہے، چونکہ کال، کالڈ، کالڈ، تو یہ کال کون سا ورب ہے؟ یہ ریگولر ورب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آؤٹ، آؤٹ ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. فرام پریپوزیشن ہے. دا یہ آرٹیکل ہے، اور کچن ناؤن ہے. آگے مما، آئی ایم گوئنگ، رسپونڈڈ حفصہ. ماں میں جا رہی ہوں، حفصہ نے جواب دیا. ماں میں جا رہی ہوں، حفصہ نے جواب دیا. تو اس میں جو مما ہے یہ ناؤن ہے، آئی پرو ناؤن ہے، ایم آگزیلری ہے، اس کی ہیلپنگ ورب بھی کہہ سکتی ہیں آپ. گوئنگ یہ ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم یعنی آئی این جی والی حالت لگی ہے. تو چونکہ گو، وینٹ، گان، تو اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی سے نہیں بنی بلکہ کسی اور طریقے سے بنی ہے. تو یوں ہم کہیں گے کہ جو گو کیا ہے؟ یہ ارریگولر ورب ہے. رسپونڈڈ، رسپونڈ، رسپونڈڈ، رسپونڈڈ، تو رسپیکٹڈ ٹیچر جو رسپونڈ ہے یہ ریگولر ورب ہے. حفصہ پیچھے بتا چکا ہوں کہ یہ پراپر نون ہے. مس، ہیئر از یور پارسل. مس یہ آپ کا پارسل ہے. سیٹ دا پوسٹ مین، ڈاکیے نے کہا. ود اے اسمائل مسکراتے ہوئے. ایز شی اوپنڈ دا ڈور جب اس نے دروازہ کھولا. تو جب اس نے دروازہ کھولا تو ڈاکیے نے مسکرا کے کہا مس یہ آپ کا پارسل ہے. اس میں دیکھیں جو مس ہے یہ ناؤن ہے. ہیئر ایڈورب، از ورب، یو کیا ہے؟ یہ ویسے تو آپ جانتے ہیں پروناؤن ہے، لیکن چونکہ پارسل کے ساتھ لگا ہے تو ہم اسے پوزیسو ڈٹرمنر کہہ سکتے ہیں. تو پارسل کیا ہے؟ ناؤن ہے. سیڈ یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز ہوئی ہے. دا آرٹیکل، پوسٹ مین ناؤن. اچھا چونکہ دیکھیں مین کی جمع مین ہوتی ہے، پوسٹ مین تو پوسٹ مین ہوگا، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ ارریگولر ناؤن ہے. اس کے بعد ود پریپوزیشن ہے. آرٹیکل، اسمائل ناؤن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ایز یہاں پہ کنجنکشن کے طور پر یوز ہوا ہے. شی پروناؤن ہے، یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. اوپن، اوپنڈ، تو اوپن جو ہے یہ ریگولر ورب ہے، چونکہ اوپن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ بنتی ہے. دا آپ جانتی ہیں کہ آرٹیکل ہے. ڈور کی جمع چونکہ ڈورز ہوتی ہے تو اس لیے ڈور جو ہے یہ ریگولر ناؤن ہے. شی ٹک دا پارسل ایکسائٹیڈلی، اس نے بڑی خوشی سے یا بڑے جوش و خروش سے پارسل وصول کیا. شی یہ تو بات ہو چکی ہے، چونکہ جو لفظ پیچھے ڈیفائن ہو چکے ہیں ہم اس کو دوبارہ سے نہیں بتاتے. ٹک یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے ٹیک کی. ٹیک، ٹک، دا آرٹیکل ہے، پارسل ناؤن ہے. ایکسائٹیڈلی یہ ایڈورب ہے. تو شی ٹک دا پارسل ایکسائٹیڈلی، اس نے بڑے جوش و خروش سے اپنا پارسل وصول کیا. مما دیر از اے پارسل، ماں ایک پارسل آیا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ جو ماما ہے یہ بھی ناؤن ہے، اور دیر، تو دیر جو ہے یہ فقرے کے اندر ایز اے ایڈورب یوز ہوتا ہے. از ورب ہے. آرٹیکل، انڈیفینٹ آرٹیکل، پارسل ناؤن ہے. تو
رسپیکٹڈ ٹیچرز اس کا ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں کہ امی پارسل آیا ہے. اٹ مسٹ بی مائی اسٹوری بکس. یہ یقیناً میری کہانیوں والی کتابیں ہوں گی. شی سیڈ، اس نے کہا، شوئنگ دا پارسل ٹو ہر مدر، اپنی ماں کو پارسل دکھاتے ہوئے. اس کے اندر جو مسٹ ہے یہ موڈل ورب ہے اور بی بطور ورب آیا ہے. اچھا، اسٹوری بکس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ناؤن ہے اور یہ ریگولر ناؤن ہے. اس کے بعد آیا ہے شو. شو جو شو، شوڈ، شوڈ، شوئنگ. تو یہاں پہ جو شو ہے یہ ریگولر ورب ہے. اس کے بعد اگلا فقرہ ہم بڑھتے ہیں. حفصہ اوپنڈ اٹ کوئکلی. حفصہ نے جلدی سے اسے کھولا. حفصہ تو پراپر ناؤن ہے. اوپن، اوپنڈ، اوپنڈ. تو یہاں پہ جو اوپن ہے یہ ریگولر ورب ہے. اٹ پروناؤن ہے تو اٹ استعمال کس کے لیے ہوا ہے؟ پارسل کے لیے استعمال ہوا ہے. اور کوئکلی، کوئکلی کیا ہے؟ کوئکلی ہے ایڈورب. تو حفصہ نے اسے جلدی سے کھولا. دیر ور سم بکس ان دا پارسل. پارسل میں کچھ کتابیں تھیں. پارسل میں کچھ کتابیں تھیں. تو یہاں پہ جو ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو لفظ آیا ہے پہلا ہے دیر. تو دیر جو ہے اس کے اندر دیر کیا ہے؟ دیر ایڈورب ہے. اس کو ہم ایکسپلیٹو بھی کہہ سکتے ہیں. و جو ہے یہ ورب کے طور پر آیا ہے. سم یہ ایجیکٹیو کے طور پر ڈٹرمنر ہے جو کہ بکس کو ڈٹرمن کر رہا ہے. بکس کیا ہے؟ ناؤن ہے اور پہلے بتایا کہ یہ ریگولر ناؤن ہے. ان پریپوزیشن دا آرٹیکل اور پارسل ناؤن ہے. تو پارسل کی جمع جو ہے وہ پارسلز ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ جو ریگولر ناؤن ہے. او نو دیز آر ناٹ دا اسٹوری بکس یو آرڈرڈ فار می. او نہیں، یہ تو وہ کہانیوں والی کتابیں نہیں ہیں جو آپ نے میرے لیے منگوائی تھیں. شی سیڈ ڈس اپوائنٹڈلی. اس نے مایوسی سے کہا. تو یہاں پہ جو لفظ ہے نا او نو، یہ انٹرجیکشن ہے. دیز آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. اس کے بعد آ گیا ہے آر ایز اے ہیلپنگ ورب ہے. آگزیلری بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ناٹ ایڈورب ہے. دا آرٹیکل. اسٹوری بکس ناؤن. یو پروناؤن ہے. آرڈر یہ ورب ہے، ریگولر ورب ہے کیونکہ ای ڈی لگ گیا ہے اس کے ساتھ. فار پریپوزیشن. اور می پروناؤن ہے اور آبجیکٹیو پروناؤن ہے. اس کے بعد ہے شی، یہ پروناؤن تھرڈ پرسن سنگولر. سیڈ سیکنڈ فارم آف دا ورب. ڈس اپوائنٹڈلی یہ ایڈورب ہے. ہر مدر، اس کی والدہ نے. لکڈ دیکھیں. ایٹ دا بکس کتابوں کو. تو اس کی والدہ نے کتابیں دیکھیں. اس کی والدہ نے کتابیں دیکھیں. اس کے اندر ہر مدر، ہر ویسے تو پروناؤن ہے لیکن چونکہ مدر کے ساتھ ایز اے ڈٹرمنر یوز ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا رول ایجیکٹیو والا ہے. مدر ناؤن ہے تو مدر کی جمع مدرز ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اسے ریگولر ناؤن کہیں گے. لک، لکڈ، لکڈ. تو لک کیا ہے؟ یہ ریگولر ورب ہے. تو آپ جانتے ہیں نا ریگولر ورب کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے ساتھ ای ڈی لگتا ہے، اس لیے یہ ریگولر ورب ہے. ایٹ پریپوزیشن دا آرٹیکل اور یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. بکس، بکس جو ہے یہ ناؤن ہے اور یہ ریگولر ناؤن ہے.
डोंट वरी, मत घबराओ, हफ्सा 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 मत घबराओ। ये डोंट आप जानते हैं ये डू नॉट की कंट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस जब ऊपर अपास्ट्रफी यूज़ हुआ है एन और टी के दरमियान, तो ये अपास्ट्रफी शो करती है कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग जो है वो मिस हुआ है, यानी यहाँ पे चूँकि ओ मिस किया गया है इसलिए ऊपर अपास्ट्रफी इस्तेमाल कर दी गई है। मत घबराओ हफ्सा, आई नो व्हाट हैपेंड, आई नो मुझे पता है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ है, मुझे पता है क्या हुआ है। इसके अंदर आई नाउन, नो वर्ब है, नो न्यू नोन, तो ये जो नो है ये इर्रेगुलर नाउन है, सॉरी इर्रेगुलर वर्ब है, एक्सट्रीमली सॉरी। नो जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है। हैपन्ड, अच्छा हैपन, हैपन्ड, हैपन्ड, तो ये चूँकि ईडी लगा है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये रेगुलर वर्ब है। द बुक कंपनी हैज़ सेंट अस अ रॉन्ग पार्सल, द बुक कंपनी किताबों वाली कंपनी ने, हैज़ सेंट भेज दी है, अस हमें, अ रॉन्ग पार्सल एक गलत पार्सल, तो किताबों वाली कंपनी ने हमें गलत पार्सल भेज दिया है। इसमें द बुक कंपनी ये एक नाउन फ्रेज़ है, इसमें द आर्टिकल, बुक वैसे नाउन है लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनर यानी एज एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी को डिफ़ाइन कर रहा है, कंपनी जो कि नाउन है। उसके बाद हैज़, ये एज ऑक्सिलरी यूज़ हुए है। सेंट, देखिए सेंड, सेंट, सेंट, तो ये जो सेंट है ये इर्रेगुलर वर्ब है। अस, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आर्टिकल रॉन्ग एडजेक्टिव, पार्सल नाउन है। लेट्स राइट, लेट्स ये लेट अस की कंट्रैक्शन है। लेट्स राइट, आओ लिखें, अ कंप्लेंट एक शिकायत, टू द सेलर फरोख्त करने वाले को, अबाउट दिस इशू इस मसले के बारे में, सो ताकि वी कैन गेट हम हासिल कर सकें, द राइट पार्सल सही पार्सल। आओ शिकायत लिखें फ़रोख्त करने वाले को इस मसले के बारे में ताकि हमें सही पार्सल मिल सके। तो इसके अंदर राइट, राइट जो राइट, रोट, रिटन, अच्छा ये जो है राइट, रोट, रिटन, राइट जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनी। अच्छा सॉरी, इससे पहले आया लेट्स, लेट्स आप जानते हैं ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर लेट और अस उसकी ये कंट्रैक्शन फॉर्म आई है। आर्टिकल है, कंप्लेंट ये नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, सेलर नाउन है, अबाउट प्रेपोजिशन, दिस ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है क्योंकि ये इशू के साथ लगे। इसको हम चूँकि कुछ किताबों में जो होती हैं उन पे डिटर्मिनर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों के लिए, तो यहाँ पे ये दिस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। इशू नाउन है, सो कंजंक्शन है, वी प्रोनाउन है, कैन मॉडल वर्ब है। उसके बाद चूँकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आई है इसलिए आगे पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है गेट। तो गेट, गॉट, गॉट, तो ये कौन सा वर्ब है, जो गेट है ये इर्रेगुलर वर्ब है। द डेफिनेट आर्टिकल है, राइट एडजेक्टिव है और पार्सल नाउन है। हर मदर सेड, उसकी वालदा ने कहा। लेट्स सी, आइए देखते हैं, व्हाट दे रोट, उन्होंने क्या लिखा, टू द सेलर, फ़रोख्त करने वाले को। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने फ़रोख्त करने वाले को क्या लिखा। तो रिस्पेक्टेड टीचर यहाँ पे एक लेटर दिया गया है, आपने
میری ریکویسٹ ہے کہ آپ، میرے پاس تو بک کا پیج نمبر 127 ہے، مے بی آپ کے پاس پیج کا نمبر کچھ اور ہو، تو کائنڈلی آپ اپنی کتابیں کھول کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہم اس لیٹر کا فارمیٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے رائٹرز ایڈریس، یعنی جو خط لکھتا ہے پہلے اس نے اپنا ایڈریس لکھا ہے۔ اس میں آیا ہے مسز اسما کریم، اس کے بعد کاما، ہاؤس نمبر 271، اس کے بعد کاما ہے سیکٹر بی، پھر لکھا ہوا ہے سٹی کاما ABC، پھر آ گیا ڈاٹ یعنی فل سٹاپ۔ تو چونکہ وہ آئیڈینٹی ہم ریویل نہیں کرتے ایگزام میں، تو اس لیے یہاں پہ سٹی ABC لکھا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ریسیورز ایڈریس۔ ریسیورز ایڈریس کے اندر لکھا ہوا ہے XYZ بک کمپنی، سٹی کاما ABC، پھر آیا فل سٹاپ۔ یہ ریسیورز ایڈریس یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، جس کو یہ خط ملے گا۔ اس کے بعد ڈیٹ آئی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے اکتوبر کاما 15 2021، تو یہ ڈیٹ ہے۔ آگے اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے سبجیکٹ کے بعد کولن، اس کے بعد لکھا ہوا ہے رانگ پارسل۔ سبجیکٹ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ عنوان لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیٹر کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے رسپیکٹڈ سر۔ یہ چونکہ ڈیئر میڈم یا رسپیکٹڈ سر یا رسپیکٹڈ میڈم، اس کو ہم سیلیوٹیشن کہتے ہیں۔ تو درمیان میں جو 4-5 سینٹنسز آئے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کو باڈی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر، میں یہ خط لکھ رہی ہوں، ٹو انفارم یو اباؤٹ دا پارسل، آپ کو اس پارسل کے بارے میں بتانے کے لیے، دیٹ آئی ہیو جسٹ ریسیوڈ، جو مجھے ابھی ملا ہے۔ آئی آرڈرڈ سم اسٹوری بکس آن لائن، میں نے کچھ کہانیوں والی کتابیں آن لائن منگوائی تھیں۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی پارسل ٹوڈے، میں توقع کر رہی تھی کہ مجھے میرا پارسل ملے گا، بٹ یور کمپنی ہیز مسٹیکنلی سینٹ، لیکن آپ کی کمپنی نے غلطی سے بھیج دی ہیں سم ادر بکس، کچھ اور کتابیں، therefore اس لیے آئی ایم ریٹرننگ دا پارسل، میں آپ کو یہ پارسل بھیج رہی ہوں، ود دی ریکویسٹ، اس درخواست کے ساتھ، ٹو سینڈ می دا بکس، مجھے وہ کتابیں بھیجیں دیٹ آئی آرڈرڈ، جو میں نے منگوائی تھیں، ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ لکنگ فارورڈ ٹو آ کوئک رپلائی، میں آپ سے جلد جواب کی متوقع ہوں۔ یورز ٹرولی، تو نیچے جو ہے وہ سگنیچر آ جائیں گے، یورز ٹرولی کے بعد کاما آیا ہے۔ تو رسپیکٹڈ ٹیچر، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلاس کے اندر کچھ لیٹر کے ٹیمپلیٹ بنائیں، اسی طرح سے یعنی رائٹرز ایڈریس، ریسیورز ایڈریس، ڈیٹ، سیلیوٹیشن، باڈی اور نیچے کمپلیمنٹری کلوز، یہ بنا کے آپ بچوں کو گائیڈ کریں، اور کچھ لیٹر جو ہیں فارمل لیٹر کے سیمپلز اور کچھ انفارمل لیٹر کے سیمپلز بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، اور پھر بچوں کو آپ لیٹر رائٹنگ کی پریکٹس کروائیے۔ تو جزاک اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو جو لیسن کے میجر آبجیکٹیو ہیں وہ فوکس کراتے ہوئے لیسن پڑھائیں گے۔ تھینک یو فار یور پیشنٹ لسننگ۔ اللہ حافظ۔